अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं ना पर्सनालिटी की, तो सबसे पहले जो हमें ख्याल आता है या हम देखते हैं वो लिबास देखते हैं, और लिबास के बाद ये देखा जाता है कि ज्वेलरी क्या पहनी है, इसके साथ शूज़ क्या पहने हैं और कौन सा बैग कैरी किया है। तो ये तो होती है ना आउटर पर्सनालिटी कि पर्सनालिटी हमें कैसे दिख रही है। और जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है, फील की जाती है, जिसके ऊपर नज़रें जो हैं मरबूत होती हैं आपकी, वो होती हैं आप कैसे दिख रहे हो, आपकी स्किन कैसी है, आपने कितना मेकअप किया हुआ है। और अक्सर जो बड़े माएँ होती हैं या हमारे बुज़ुर्ग होते हैं तो वो पाँव को देख रहे होते हैं, क्योंकि हम स्किन तो अपनी मेकअप से छुपा लेते हैं, मगर पाँव जो होते हैं ना वो नज़र आता है कि इसकी ये लड़की या लड़का गोरा है या ये इस लड़की में कोई ऐब तो नहीं है या रंग तो नहीं ख़राब है। तो आज हम बात करेंगे उसी स्किन के ऊपर जिसके हम रोज़ तगोदो कर रहे होते हैं। रोज़ सोशल मीडिया पे ऐसी कहते ना कि वायरल हैक्स आ रहे होते हैं, और ब्यूटी हैक्स के ऊपर हम जो है वो बार बार देख रहे होते हैं। ऐसी कौन सी 2 मिनट की या 3 मिनट की या 4 मिनट की तरकीबें होती हैं जिससे हम रंग जो है अपना साफ कर सकते हैं, दाग और धब्बे जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं या स्किन को फ्रेश बना सकते हैं। और आजकल आपने देखा एक नया वर्ड जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो रहा है कि ग्लास स्किन को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ग्लास स्किन मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वाकई ये असल में इम्प्लीमेंट होती हैं कि सिर्फ बड़े बड़े नाम के पीछे कहते हैं ना कि फीके पकवान होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम इस पे बात करेंगे, स्किन की क्या रूटीन होनी चाहिए और स्किन के ऊपर जो है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए, कौन कौन से फार्मूलाज लगाने चाहिए, टिंट्स लगाने चाहिए या सीरम्स लगाने चाहिए जो कि ओवर द काउंटर्स दस्तयाब हैं। और पिंपल्स हो जाएं तो क्या पेस्ट लगानी चाहिए, लीमू लगाने चाहिए, डायरेक्टली सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए, और मुख्तलिफ डाई जो है फेस मास्क यूज़ करने चाहिए, और यूज़ भी करने चाहिए तो उनका फार्मूला क्या होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो बेतहाशा चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि ये जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है इसके वाकई कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि इसको लगा के जी एलर्जी हो गई है, लगा के स्किन हमारी लाल हो गई है, बर्निंग्स हो रही हैं, हम डॉक्टर्स के पास भाग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम तमाम सवालों के जवाब लें और वायरल ब्यूटी हैक्स के पीछे वाकई क्या जो है वो कोई टेक्निक है, और ये बाकी जो ब्यूटी हैक्स हैं ये ओरिजिनल भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट है, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर महानूर रियाज साहिबा, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच है ना। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार किस्म का है, बिकॉज वी ऑल वांट टू नो अबाउट इट। बल्कि आपने इंट्रो उसका ऐसा दिया है ना कि इट्स वेरी गुड एंड कम्प्लीटली डिस्क्राइबिंग द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो उसमें ये है कि बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, और ये कि जिस तरह आपने बात की कि हम जो है वो फेस की स्किन को, पाँवों की स्किन को, हाथों की स्किन को एनालाइज करते हैं, और कपड़ों से आपने रेलिवेंट डिस्कस किया। तो देखें, जो कपड़े, ज्वेलरी और बाकी पर्सनालिटी के आपके ट्रेट्स हैं, दे आर चेंजेबल, बट द थिंग दैट यूर कैरिंग, जो आपके साथ 24 आवर्स आपके साथ होनी है, एंड विच इज़ गोइंग टू बेसिकली कैरी यू इन एवरी अटायर, इज़ योर स्किन एंड योर आपकी जो स्किन की हेल्थ है, आपके हैंड्स, फीट, इनकी जो स्किन की हेल्थ है, हेयर्स, इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि बाकी सारी अटायर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज़ अनचेंजेबल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम बात कर रहे थे ये जो वायरल ब्यूटी हैक्स आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि रील्स आ रही होती हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कैप्शंस होती हैं, और इंसान वाकई मजबूर हो जाता है कि एक बार सुन ले कह क्या रहे हैं। अच्छा है ना, इसमें तो मैं आपको एक सबसे पहले बात बताऊं कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह हमारी कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मशहूरी जो है वो डिफरेंट जो है वो फेमस पर्सनालिटीज़ जो है वो करते हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि वी नो दैट दे डोंट यूज़ सच सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो ये इन्फ्लुएंसर बेस्ड भी मार्केटिंग है, इसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि मेरे पास कई ऐसे अभी भी करेंटली ऐसे वेरी वेल नोन और रीनाउंड इन्फ्लुएंसर्स जो कि स्किन की बेसिकली प्रमोशंस करते हैं, प्रोडक्ट्स की, स्किन के जो है डिफरेंट हैक्स की जो है वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डालते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली व्हेन दे हैव टू गेट द ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट्स जो है वो हमारे से करवाते हैं, बट दे प्रमोट द ऑब्वियसली हैक्स, प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स को, या फॉर एग्जांपल हैक्स को भी, जैसे ब्यूटी क्रीम्स के बारे में बात करें, रंग गोरा करने वाली क्रीम, हर
دوسری بڑی سیلیبریٹی بالکل نے یوز کر کے انفیکٹ جو آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ اس ٹائم ریناؤنڈ یا فیمس کرنٹلی ایکٹریس چل رہی ہوتی ہیں دے آر بیسیکلی اپروچڈ فار سچ سارٹ آف پروڈکٹس, لیکن موسٹلی obviously they are not using those sort of products. اچھا یہ ویسے صحیح بات ہے کہ وہ یوز نہیں کرتی؟ دیکھیں یہ اس چیز کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بھی اسٹیرائڈ بیس جو بالکل منیمل مارکیٹ ریٹ کے اوپر موجود ایک پروڈکٹ ہے, آپ آئی کین obviously assure that کہ most of the celebrities won't be using that. اور ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ جتنے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ اتنے کانشیس ہوتے ہیں اپنے جو لائف اسٹائل کے بارے میں بھی اور اسکن کے بارے میں بھی, تو ان میں آپ کئی چیزیں اس طرح کی دیکھیں گے کہ ان میں صرف ایک یہ نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹس کا ہے, ان کی آپ لائف اسٹائل میں دیکھیں کہ ان کا ڈائٹری پیٹرن بہت اچھا ہے, وہ اپنا کیا کہتے ہیں جم کر رہے ہیں, ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اپنی روٹین کو مینٹین کر رہے ہیں, ان چیزوں کے ساتھ obviously وہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کو بھی obtain کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ چیز مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم نارمل عوام کو دیکھیں تو وہ obviously وہ چیزیں فالو نہیں کر رہے ہوتے. اس کا مطلب کہ ہم عوام کو جو غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے کہ اگر اس سیلیبریٹی نے یوز کی, کیونکہ اکثر لوگ سیلیبریٹی کا نام لے کے پروڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور کہتے ہیں کہ انفلوئنس مارکیٹنگ کا بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو لیکن اس میں دیکھیں نا, اس میں یہی چیز ہے کہ ایک تو ہر پروڈکٹ جو ہے وہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایوری پروڈکٹ از ڈفرینٹ اور ہر بندے کی اسکن بھی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, اور آلسو ویدر بیسڈ بھی جو ہے وہ پروڈکٹ کے اندر چینجز آتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہم سمر میں پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں وہی ہم ونٹرز میں یوز کریں تو ہمارے لیے سیم ہو, کیونکہ سمر میں آپ کی اسکن تھوڑی آئلی ہوتی ہے, سیبم پروڈیوس ہوتا ہے ڈیو ٹو سویٹنگ, ٹھیک ہے, لیکن وہی چیز ونٹرز میں آپ کی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ونٹرز میں ڈرائی ویدر ہوتا ہے, آپ کی اسکن فلیک آف کرتی ہے. اگر وہی آپ جو ہے پروڈکٹس سمر والے ونٹر میں یوز کریں گے تو دے آر گوئنگ ٹو فلیک یور اسکن, ڈرائی یور اسکن, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ ایک تو وہ سارے پروڈکٹ سملر نہیں رہتے اور آپ کی اسکن ٹائپ بھی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کی اسکن ٹائپ آئلی ہے اور آپ ایک موئسچرائزنگ کریم یوز کر رہے ہیں جو کہ ہائی سیرامائڈ بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے وہ پورس کو کلاگ کرے گا, آپ کے پورس کو جو ہے وہ کلاگنگ کے بعد ایکنی کاز کرے گا. تو ہر چیز اس کے اسکن کے مطابق. اچھا ڈاکٹر بانو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تھوڑی سی وائرل ویڈیوز کے اوپر آتے ہیں, جیسے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے جو ہے ایکنی چلی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایکنی ہو گئی, آپ نے کسی ایونٹ میں جانا تو فوراً ٹوتھ پیسٹ لگا لیں, 1 منٹ میں جھٹ پٹ ایکنی ختم ہو جائے گی, یا لیمو کا رس لگا لیں, یا بہت ہو جائے بیکنگ سوڈا لگا لیں. تو کیا یہ چیزیں درست ہیں؟ دیکھو ہے نا, سب سے پہلے تو یہ ٹوتھ پیسٹ والا ہیک بہت زیادہ چل رہا تھا کامنلی, اینڈ اس کی آپ دیکھو ایک چیز ہے جو آپ کے ٹیتھ کے انیمل کے اوپر بلیچنگ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹیتھ کا انیمل ایک بونی اسٹرکچر ہے, لیکن آپ کی اسکن بونی اسٹرکچر نہیں ہے. اسکن آپ کا جو اس کا بیسیکلی ٹیشو ہے وہ بہت فرجائل ہے, تو ہم سیم پروڈکٹ کو اس پہ نہیں یوز کر سکتے. دوسرا اس کے اندر کیونکہ ہائی جو ہے وہ کاسٹک سوڈاز, بلیچنگ ایجنٹس, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ مائلڈلی آپ کی اسکن کو وہ کیمیکل برن کرتی ہیں. کیمیکل برننگ سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہاں آپ کا جو دانہ بہت ایکٹیو ہوا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا ہے, لیکن جب وہ بیٹھ گیا ہے تو وہ وہاں پہ پگمنٹیشن لیڈ کر دے گا, کیونکہ ریزن یہ ہوگا کہ ہاں بالکل دا ریزن فار اٹ از کہ آپ کی اسکن کیمیکلی برنڈ ہو جائے گی ڈیو ٹو ہائی کاسٹک سوڈا جو اس کے اندر موجود ہے, فلورائڈ جو اس کے اندر موجود ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو obviously آپ کے اسکن کے ٹیشو کو ڈی نیچر کر. اچھا, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں رائس کے بڑے بڑے جارز بھرے جا رہے تھے, اور وہ بہت بڑا برانڈ تھا, لیکن اس برانڈ نے آ کے بھی اس بارے میں بتایا کہ ان کے یہ چیز نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں کہ کیسے وہ وائٹننگ ایک ایجنٹ, بلیچنگ ایجنٹ ڈالا ہوا ہے, بھر بھر کے بوتلیں انہوں نے کوئی 2000 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ رائس اسکرب کے نام سے بوتلیں جا رہی ہیں مارکیٹ میں. اب اس طرح کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو کیا کہتے ہیں فراڈ پروڈکٹس ہیں ان کی وجہ سے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹس کی یا کلائنٹس کی ایکسپیکٹیشن چینج ہو جاتی ہیں, بیکاز دے کنٹین ہائی مرکری اینڈ ہائی اسٹیرائڈ کانٹینٹ which immediately provides you آپ کو اچھے results provide کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے ایک دم تو میرا تو یہ لگانے سے 1 مہینے میں منہ صاف ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں اسکن کا سرفیس ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے. اینڈ آپ اسی کے 2 سے 3 منتھس کے اندر دیکھیں گے آپ ہیٹ کے آگے جائیں گے, آپ کی فیس ریڈ ہونا شروع ہو جائے گی, سن میں ایکسپوجر میں جائیں گے, اسکن پہ ایچنگ اور برننگ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ وہ ان میں اسٹیرائڈ اور مرکری کا کانٹینٹ ہائی ہے. اب کیا ہو گیا کہ اسکن سینسٹیو ہو گئی ہے, اور جب بھی آپ کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے تو اٹ پروڈیوسز مور میلانن. میلانن بیسیکلی از اے کمپوننٹ آف یور اسکن دیٹ ہیلپس کہ وہ آپ کی پریونشن کرتا ہے, اسکن کو سیف گارڈ کرتا ہے. تو جتنی اسکن ڈیمیج ہوگی اتنا سیف گارڈ کرنے کے لیے میلانن زیادہ بنے گا, اور میلانن زیادہ بننے سے آپ کے منہ پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں. اب ان چیزوں کو پھر ہم مزید ٹریٹ کرتے ہیں مزید اسٹیرائڈ کریم سے, تو پھر وہ چیز آپ کی پرماننٹ
اس میں جاتی ہے. ہمارے ایشین یا ہمارے پاکستان وغیرہ کی جو سائڈ ہے اس میں یہ زیادہ پگمنٹیشن کا پیٹرن آپ کو اس لیے ویزیبل ہوتا ہے, اور پیچی پگمنٹیشن ہوتی ہے جو اسپیسیفکلی آپ کو بٹر فلائی پیٹرن میں نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ کریمز کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں گے وہاں پہ یہ اسٹیرائڈ کریمز کیونکہ وہ بننے نہیں دیتے, اینڈ دیٹ از ناٹ اپرووڈ بائی ڈریپ یا ان کی جو کاسمیسیوٹیکل ہے وہ اس کو اپروو ہی نہیں کرتی, وہ اس کو اپروو ہی نہیں کرتی. بالکل ہماری تو ہر ٹائپ کی کریم ہوتی ہے اور ہر کہتے ہیں آورلی کریم ہوتی ہے. اب ان کی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, بٹ دے آر اپرووڈ تھرو اے پراپر اتھارٹی, ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ اننے واہ استعمال ہو رہی ہیں. یہاں پہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کاسمیٹکس کے اندر شیڈو کر کے تو وہ آپ کی جو ہے وہ سیل ہو رہی ہیں, اور وہ پھر اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں رہتا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ گلاس اسکن جو ہے بہت زیادہ کانسیپٹ آیا ہوا ہے جی, ہمیں گلاس اسکن چاہیے, میک اپس بھی آ رہے ہیں جی, گلوئی میک اپ, گلاس اسکن میک اپ, فلٹرڈ میک اپ یا فلٹرڈ اسکن, ہم کیسے اٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہے نا, اس میں آپ کیونکہ خود بھی ایک کیا کہتے ہیں خاتون ہے, آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ میک اپ تب اچھا لگتا ہے یا گلوئی ہوتا ہے یا بہت زیادہ فریش ہوتا ہے جب آپ کی انڈر لائنگ اسکن اچھی ہوتی ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ کی اسکن اچھی ہے تو obviously it's giving you enhancement, بٹ اگر یہی اسکن کے اندر آپ کے جو ہیں وہ پورز ہوں گے, آپ کی اسکن میں اسکارز ہوں گے, تو آپ کتنا بھی بالکل بلیمشز ہوں گے, تو وہ کتنا بھی اچھا آپ میک اپ کر لیں دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فلانٹ آؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے کسی بھی جو آؤٹ لک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گلاس اسکن ہو یا بہت زیادہ اچھا ڈیوئی ہو, اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں انڈر لائن اسٹرکچر جو ہے وہ اچھا چاہیے. مطلب جس طرح ہم ایک روڈ پہ جا رہے ہیں, اگر وہ اسٹریٹ نہیں ہے تو ہمیں اسموتھ رائڈ نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو سملرلی اگر ہماری اسکن نیچے سے اچھی نہیں ہے تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی اسموتھ لک اور کوریج, یا وہ آپ کو فلٹرڈ لک نہیں دے سکتی جو آپ کو اسنیپ چیٹ کے فلٹرز یا انسٹاگرام کے فلٹرز میں ملتی. عادت ہوگی نا ہمیں فلٹرز کے ساتھ, اور ہماری ایکسپیکٹیشن چینج ہو گئی ہے. ایک تو عادت ہوگی اور دوسرا ہماری ایکسپیکٹیشن چینج ہو گئی کہ ہمیں ایسی شکل کر دیں, which is obviously not possible. اینڈ اوبیسلی اس میں ہم جو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہم کیمراز پہ دیکھ رہے ہیں یا ٹی ویز یا موویز میں دیکھ رہے ہیں, اوبیسلی اٹ ہیز اے گڈ بیک اپ, اینڈ آلسو دا اسٹارز ہو آر ورکنگ فار اٹ, ان کا تو بیسیکلی وہی جو ہے وہ ارننگ ہے, انہوں نے اسی کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. ہائی اینڈ فیسز ہیں بھائی, ہائی اینڈ فیسز کی ہائی اینڈ پرائس وہ اس کے اوپر مینٹیننس بھی ہائی اینڈ کرتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایکسپیکٹیشن ہماری وہ ہوتی ہے, لیکن روٹین ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اگر سردی ہے تو ہم نے پانی نہیں پینا, اس کی جگہ ہم نے کافی اور چائے پی لینی ہے. ہم نے رات کو جو ہے وہ 4 بجے تک جو ہے وہ موبائل کی اسکرین کو اسکرول کرتے رہنا ہے. ہم نے صبح لیٹ اٹھنا ہے, ہم نے پانی نہیں پینا, ہم نے روٹین ایکسرسائز تو ہے ہی نہیں, جنک فوڈ کھانا ہے. یہ چیزیں کر کے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہم اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہماری لائف کے اندر بھی امپلیمنٹ ہو جائے. ہاں اگر آپ وہی چیزیں خود بھی فالو کر رہے ہیں کہ آپ کی اچھی جم کی ہے, آپ کرتے ہیں, آپ کی لائف اسٹائل اچھی ہے, ڈائٹ اچھی ہے, ہائیڈریشن اچھی ہے, دین یو کین گیٹ دا ادر ریزلٹس. ڈاکٹر مہانور, سیرمز اوور دا کاؤنٹرز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ہیلونورک سیرم ہے, ریٹینولز ہیں, وائٹامن سی سیرم ہے, برائٹننگ ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سیرمز ہیں, اب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اوور دا کاؤنٹر جو سیرمز مل رہے ہیں, لوگ جاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں, جس نے جو وائرل دیکھا کانٹینٹ دیکھا سوشل میڈیا سے, انہوں نے دے پک اپ بسائڈس دا فیکٹ ان کی اسکن کیا ہے, ان کو ضرورت ہے نہیں ہے, اور کب لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے, تو ان پہ آپ کیا کہیں گی, اسکن روٹین کیا ہونی چاہیے نا. اس میں سب سے جو میں بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی اسٹیرائڈ یا مرکری بیس کریم استعمال کی ہے اور اس کے اوپر اگر آپ وائٹامن سی سیرم یا ریٹینول یا آپ کیا کہتے ہیں سیلیسلک ایسڈ یا گلائکولک ایسڈ, وہ ایسڈز جو کہ آپ کی اسکن کو پیل آف کرتے ہیں وہ لگا رہے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ اس سے بڑا جو ہے ظلم نہیں کر سکتے. دا ریزن فار اٹ از کہ آپ کی اسکن آلریڈی سینسٹیو ہے, وہ بیچاری معافیاں مانگ رہی ہے, اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جس طرح جلے پہ نمک چھڑکنے والا کام کر رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ نے کوئی بھی کبھی بھی ہسٹری میں اس طرح کی کریمس یوز کی ہیں تو آپ سیرمس نہ یوز کریں. سیرمس آر ناٹ فار یو, ایکٹیو ایسڈز ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ نے جو ہے وہ کبھی کریمز نہیں اس طرح کی کوئی استعمال کی تو پھر آپ جو ہے وہ سیرمز یوز کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اسکن کی بلیمشز وغیرہ سیٹل ہو جائیں تو آپ اس میں کوجک ایسڈ, گلائکولک ایسڈ, نائاسینامائڈ یہ یوز کر سکتے ہیں. اور سیرمز موسٹلی دے آر گڈ ٹو یوز ایٹ نائٹ ٹائم, ٹھیک ہے. ایکنی بیس اسکن ہے تو آپ اس میں نائاسینامائڈ اور سیلیسلک ایسڈ یوز کر سکتے ہیں. ریٹینولز آر ویری مچ ٹرینڈنگ دیز ڈیز, لیکن ریٹینولز کو یوز کرنے کا بہت
تمیز سے استعمال کرنے والی چیز ہے کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل انواع استعمال کریں. ریٹینولز شوڈ بی انیشیلی اسٹارٹیڈ ود اونلی ونس اور ٹوائس اے ویک, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس کو آپ نے ریپیئر ٹریٹمنٹ کے ساتھ, جس کو اسکن سائیکلنگ بیسیکلی بولتے ہیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے اسکن کی اگر ایکسفولیشن کر رہے ہیں, نیکسٹ ڈے اگر آپ ریٹینول یا ایکٹیو ایسڈ لگا رہے ہیں, تو آپ نے آگے 2 سے 3 دن اپنی اسکن کو صرف ہائیڈریشن دینی ہے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ صرف ایکٹیو ایسڈ سے اپنی اسکن کے جو اپر بیریئر ہے اس کو ڈسٹرب کر دیں گے, اینڈ دیٹ ول لیڈ یو ٹو ملٹیپل اسکن پرابلمس, کہ آپ وہ ایک پروڈکٹ لے کے لگا تو رہے ہیں بٹ اٹ از گوئنگ ٹو کاز یو مور ایکسپینسو ٹریٹمنٹس, کہ آپ کی پھر پیگمنٹیشن کو بھی ٹریٹ کروانا پڑے گا, برنس کو بھی ٹریٹ کروانا پڑے گا, تو دیٹ ول بی مور ایکسپینسو ٹو یو, اور وہ آپ کو برا بھی کر دے گی آپ کی اسکن کو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اس کو یوز کریں تو اس کو اسکن سائیکلنگ کے تھرو کریں, کہ اس میں آپ پہلے اپنے ایکسفولیشن کے بعد ایکٹیو انگریڈینٹ اینڈ دین موئسچرائزیشن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے جو کولڈ کریمز ہیں وہ ٹیننگ کرتی ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ ونٹرز ہیں, ونٹرز میں ہم لوگ موئسچرائزر جو ہے ایز اے کولڈ کریم یوز کرتے ہیں, تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ موئسچرائزرز جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کی اسکن کی ٹیننگ نہیں کرتے, پلمپی کرتے. جو ونٹرز میں آپ کو اسکن آپ کی ڈل لگتی ہے, اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری ہائیڈریشن بہت کم ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہم ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم لیکوڈ انٹیک کر رہے ہیں وہ ہماری ہائیڈریشن فلفل کر رہا ہے, جس میں ہم چائے اور کافی کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, وچ از بیسیکلی اینٹی جو ہے وہ ڈائیوریٹک ہے. تو وہ تو obviously آپ کی وہ باڈی کو اور زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کر رہے ہیں, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو وہ آپ کی, اور وہ بلکہ اور ڈی نیچر کر رہے ہیں. تو ہمارے ونٹرز میں ڈلنس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو فلوئڈ ہے وہ ریپلیسڈ بائی دا وارم, جو ہم کپ آف ٹیز اینڈ کافیز ہیں ان کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو وہ ہماری باڈی کیونکہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے, تو اس لیے ڈلنس ہوتی ہے. اٹس ناٹ بیکاز آف دا کولڈ کریم اور موئسچرائزر. ٹھیک ہے. اچھا ایکنی بھی بہت کامن ایشو ہے آج کل, اور ہم لوگ خود ہماری خوراک ایسی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ ایکنی زیادہ آئلز لیں گے, ایکنی ہماری پرووک ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ ٹینز کی بات کریں, ٹینز میں ہی پتہ لگ جاتا ہے جی اس کو ایکنی ہوگی, آگے کی نہیں ہوگی. کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں سب سے اچھا تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ٹین ایجز میں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ایکنی وہ ٹریگر ہو رہی ہے, تو اس کو اسی ٹائم آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے, رادر دین آپ کے ملٹیپل جو اوور دا کاؤنٹر چیزیں یا کسی نے جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں وہ استعمال کر کے اس کو خراب کریں. اس کا بیسیکلی ایکنی کا ایک سائیکل ہوتا ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو کمپلیٹ. اگر وہ پراپرلی کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو آن اینڈ آف نکلتی رہے گی, بیکاز اٹس کالڈ بائی اے بیکٹیریا اوبویسلی. تو دیٹ نیڈس ٹو وہ آپ کی اسکن سے جب آپ کی باڈی سے ریموو ہوگا تو تب ہی وہ آپ کا ٹاکسن بلڈ میں ہوتے ہیں ایکنی کے, یا بالکل, اور یہ ہارمونس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہارمونس چینج کر رہے ہیں اینڈ along with that آپ کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ اس میں لے رہے ہیں کوئی پروڈکٹ نہیں یوز کر رہے اور آپ اس میں جو ہے پراپر میڈیکیشن نہیں لے رہے, تو اٹ ول فلیئر اپ مور. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر پراپر آپ کی جو میڈیکیشن کو اسٹارٹ کریں, جس سے لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں یوز کرنا, اس سے اور ایکنی ہو جاتی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کے ایکنی کے جو بیکٹیریا کا سائیکل ہے اس کو کمپلیٹلی بریک آف کر رہی ہوتی ہے, اینڈ وہ اگر نہیں ختم ہوگا تو وہ آن اینڈ آف آپ کو ڈفرنٹ اسٹیجز آف لائف میں نکلتی رہے گی. تو اٹ نیڈس ٹو اینڈ, اور وہ جتنا ارلی آپ کروا لیتے ہیں اتنا جلدی سیٹل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ چیز کہ جتنی جو آپ کی اسکارنگ ہے یا مارکس ہیں وہ جتنی ینگ ایج کے اندر آپ ٹریٹ کروا لیتے ہیں, مینس کہ 18 to 20-21 کے اندر آپ کے اس ٹائم کولیجن لیولز بہت اچھے ہوتے ہیں, تو ان کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں, اور یو نیڈ منیمم ٹریٹمنٹ فار ریکوری. لیکن وہ جتنی زیادہ اسکن میچور ہوتی جاتی ہے, جس طرح ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب تک سر پہ نہیں پڑتی تو ہم نہیں کرتے, تو وہ اتنا زیادہ اس کو ٹائم لگتا ہے ٹو ریکور. تھینک یو سو مچ مانو, اٹ واز اے پلیزر میٹنگ یو اینڈ ہیونگ اے ویری ہیلدی سیشن اینڈ ہیلدی کنورسیشن. تو ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر مانو ریاض, اسکن اسپیشلسٹ. آپ نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ جتنی وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں سب کو نہیں سننا چاہیے, سن لیں اپنی انفارمیشن کے لیے, لیکن ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہر اسکن کے لیے نہیں ہوتی. تو پیچھے نہ لگیں اور اپنے جو ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج کل تیز رفتار اور ڈیجیٹل دور ہے جہاں ہر طریقے سے سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن
خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں انسانی رشتوں کے حوالے سے، جس میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، بچوں کا رشتہ ہے، محبت کے رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو وہ بہت زیادہ نازک اور کمزور دکھائی دے رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بات پہ کہتے ہیں بس اب آج کے بعد ہم سے بات نہ کرنا، یا ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ یونیورسٹیز میں بھی بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں، جہاں ریلیشن شپس کے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت سنجیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کہ یہاں تک کہ سوسائڈل بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ، جو ہمیشہ سے بڑا ہی خوبصورت مگر نازک رشتہ سمجھا جاتا ہے، وہ نازک تو بہت ہی نازک ہو چکا ہوا ہے کہ 20 سال کی شادیاں ایک چھوٹی سی بات پہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں. اور کمٹمنٹ جو چیز ہوتی تھی، جس کا بہت ایک اسٹرانگ معنی تھا، ایک بہت اسٹرانگ ویلیو سمجھ جاتی تھی، تو کمٹمنٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم کمٹمنٹ کے خوف سے کیوں بھاگتے ہیں، اور ہماری جو جذباتی اور وابستگی تھی وہ کہاں متاثر ہو رہی ہے، اور رشتوں میں جو ہے دراڑ کیوں پڑ رہی ہے. رشتہ نبھانا نہیں چاہتے، رشتہ کرنا نہیں چاہتے. اور آج ہم اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، کیسے نبھانا ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ریلیشن شپ ایکسپرٹ اور ریلیشن شپ کوچ کو دعوت دیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ڈاکٹر سید اعجاز بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، جلدی جلدی سے کام ختم کر دیتے ہیں، لیکن کام تو یہاں بہت لمبا پڑ گیا ہے. کام تو یہ ہو گیا ہے کہ رشتے نبھائی نہیں جا رہے، کمٹمنٹ نبھائی نہیں جا رہی. کمٹمنٹ کے نام پر جو ہے مس کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں نا ہر چیز انسٹنٹ کی طرف چلی گئی. جس طرح انسٹنٹ کافی ہوتی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزیں ریپیئر ہوتی تھی. اب وہ ریپیئر کرنے کے بجائے ریپلیس کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. اب ریپیئر ریپلیس کو اگر آپ سمجھ لیں تو ہم جس دور سے تعلق رکھتے ہیں، اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ ادھر ادھر سے لوگ آ کر نبھانے میں مدد دیا کرتے تھے. اب نبھانے میں مدد دینے والے کم ہو گئے ہیں، ریپلیسمنٹ کے لیے تیار بہت سے زیادہ لوگ موجود بڑا ہیں. پیکٹ اور چھوٹا پیکٹ، وہ بہت زیادہ اویلیبلٹی. تو پہلے وہ اویلیبلٹی اس طرز پر نہیں ہوتی تھی، اب اویلیبلٹی ہے. پہلے روک ٹوک ایک اور طرز کی ہوا کرتی تھی، اب وہ روک ٹوک اس طرز پر نہیں ہو پاتی ہے. اس کے پھر نتائج کیا نکلنے؟ جب آپ کے پاس لوگ موجود ہوں گے، یعنی ایک کو چھوڑنے سے پہلے جب آپ کے پاس 5 لوگ موجود ہوں گے تو آپ کو ریپلیس کرنا بڑا آسان لگتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ رہنا سیکھ رہے ہوتے تھے، ریپیئر کر کے. کبھی ممانی نے کوئی بات کر دی، کبھی خالہ نے کہہ دیا، کبھی پھپھو نے بتا دیا، کبھی ماں نے بتا دیا، بڑی بہنوں نے بتا دیا، تو کہیں نہ کہیں وہ رشتے چلتے رہتے تھے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتے اس لیے نہیں چل پاتے ہیں کہ ایک تو میری بھی تو کوئی لائف ہے، یہ وہ جملہ ہے جو کسی کی لائف نہیں رہنے دیتا ہے. اب جس گھڑی میں کہوں میری بھی تو کوئی لائف ہے، تو صاحب میری لائف میری وائف کے ساتھ ہے، تو پھر زندگی چلے گی. میں نے بھی تو کہیں وینٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ لفظ کتنا کامن سوچے، I want to vent out. اور کتنا غیر مناسب ہے. آپ وینٹ آؤٹ باہر جا کے کیوں کرو گے بھائی؟ وینٹ آؤٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ایک دوسرے کے لیے بنے. رب نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے. تو جب وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے دوسرے رشتوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ اویلیبل بھی ان کو ہوتے ہیں، ایموشنل سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے، تو صورتحال آج کل مختلف تو ہو جاتی ہے. ساری سپورٹ ہی سوشل میڈیا پہ آئی ہوتی ہے. آپ روز دیکھیں آپ کے ڈی ایم میں 2000 میسیج ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ پوچھ کیا رہے ہیں. I want to marry you. Can you imagine? Messaging on the DM, I want to marry you. آپ کو پتا ہے آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ اصل میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے پاس چیزیں تو آ گئی ہیں لیکن ان کے استعمال کا ہمیں علم نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موبائل جیسی نعمت ہمارے لیے زحمت بن گئی، سوشل میڈیا جیسی نعمت ہمارے لیے زحمت بن گئی. تو یہ نارملی یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں یہاں پر ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، تو میں جس ڈرائیور کے ساتھ آیا، اس ڈرائیور کو جب پتہ چلا کہ میرا یہ والا کام ہے، تو اس نے کہا سر میری تو 16 تاریخ کو خلا ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ سارا سلسلہ کر. میں نے کہا ہوا کیا تمہارے درمیان؟ کہنے لگے کہ وہ کہتی ہے مجھے 2 لاکھ روپے کما کے دو، اور میں تو ان ڈرائیو چلاتا ہوں اور میں تو اس سے زیادہ کما ہی نہیں سکتا. کہتے سر میں نے اس کو ساتھ رکھنے کے لیے 18 گھنٹے بھی چلائی ہے گاڑی، لیکن میں اسے ساتھ نہیں رکھ پاتا، جو کہ 2 لاکھ تو میں نہیں کما کے دے سکتا، اور بچے بھی ہیں میرے. وہ کہتے ہیں اب یہ ہے کہ میں نے جب پوری کوشش کر کے دیکھ لی، میری صحت خراب ہوگی، سب کچھ، اس کے باوجود بھی معاملات درست نہ ہوئے، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مجھے 16 یا 17 تاریخ کو جا کر اپنی خلا کے لیے یا تو پیپر سائن کرنے یا جو بھی سلسلہ کرنے. یہ دونوں طرف چل رہا ہے. حضرات کے پاس بھی اب دیکھیں ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں صرف انسٹنٹ ریلیف میں چلی گئی ہیں. وہ جو لانگ ٹرم چیزیں ہوتی تھی وہ رہی نہیں ہیں. جب چیزیں انسٹنٹ ہونا شروع ہو جائے، ریپیئر کے بجائے ریپلیسمنٹ کی طرف چلے جائے، تو پھر تو یہ معاملات ہو گئے بریک اپس کی صورت میں.
اچھا کمٹمنٹ کا جو لفظ ہے یہ تو آپ نے بتایا کہ ریلیشن شپ میں کیا ہو رہا ہے, ہم کمٹمنٹ جلدی کرنا بھی نہیں چاہ رہے. ہماری یوتھ کی بات کریں, اگر سیٹلڈ ہے ریلیشن شپ, اب موقع مل رہا ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, شادی کرنی ہے, مگر شادی کے اس چکر میں بھی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے جلدی. ٹائم چاہیے, ابھی میں دیکھ لوں, ابھی لڑکی دیکھ لوں, ابھی میں اس کو پرکھ لوں, معاشرہ بڑا خراب ہے, مجھے کیا پتا میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. کیوں؟ دیکھیے کمٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. نئی نوجوان نسل ذمہ داری کسی بھی قسم کی لینے کو تیار نہیں. جب وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے تو وہ تو اس لائق بھی نہ رہی نا, کیونکہ دیکھیے بستر کی چادر لپیٹنا سمیٹنا وہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے, وہ تو اس کو بھی لینے کو تیار نہیں ہے. میں نے آپ سے ابتدائی میں جس طرح کیا انسٹنٹ کی طرف, اب وہ جب شادی کی طرف وہ جاتے اسے پتہ ہے میں جب شادی میں بندھ گیا یا بندھ گئی تو میری ذمہ داری ہوگی. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں, یہ جو کمٹمنٹ سے پہلے والا وقت ہوتا ہے یہ پبلک امیج ہوتا ہے. پبلک امیج کو سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے جو ہی اس امیج سے نکلیں گے صورتحال مختلف ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک آفس میں ایک صاحب جاب کر رہے ہیں, جاب کرتے ہوئے کوئی بھی میم ساتھ ہیں, ان کو کہتے ہیں میم میں آپ کو اسٹیپلر پکڑا دیتا ہوں, میں آپ کو ورقہ پکڑا دیتا ہوں, میں یہ کر دیتا ہوں, وہ یہ کر دیتا ہوں, انہیں وہ اچھے لگنے لگتے ہیں. اور پھر وہ ادھر پیار محبت جو ہوتا ہے وہ شدید طریقے سے. اس طرح خاتون نے بھی اگر کہہ دے سر میں آپ کو کافی بنا دیتی ہوں یا یہ میں کر کے دیتا ہوں, وہ ایک پبلک امیج ہوتا ہے. پھر انہی کے ساتھ جب رشتوں میں بنتے ہیں تو یہ چیزیں انہیں گھر میں تو نہیں ملتی. تو پرابلم سب سے بڑا یہ کہ ہم پبلک امیج کے ساتھ چلے جاتے ہیں. جو لائف ہے وہ اور ہے, زندگی حقیقت کے اعتبار سے بہت مختلف ہے. اب یہ جو بچے ریلز کے مارے ہوئے ہیں یا ان چیزوں کو, اب دیکھیں ریل کا جب آپ نے کہا آپ کا فوکس تھوڑی دیر کا رہ گیا, تو جب فوکس تھوڑی دیر کا رہ گیا تو اس کا مطلب آپ کی کمٹمنٹ اور ریلیشن شپ بھی تھوڑی دیر کے رہ گئے. اس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے ہمارے شوز کے ذریعے اویئرنیس پیدا کرنے کی کہ شادی اس طرح نہیں ہوتی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے, یہ پوری ایک ذمہ داری ہے اور اس میں زیادہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ عورت کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے, لیکن کہیں زیادہ ذمہ داری یہ مرد کی ہے, جو کہ مرد نے اس ایموشنل ہستی کو سنبھالنا ہے, اور جو ایموشنز کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے وہ رشتہ نبھا سکتا ہے. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس ایموشنل ہستی کو سنبھالنا ہے. تو ایموشنز جو ہیں, جو ہماری ویلیوز ہیں, ایموشنز ہیں, کمٹمنٹ ہے, وہ لفظوں سے سنبھالی جاتی ہے یا جیسچر سے سنبھالی جاتی ہے؟ عمل ہوتا ہے سنبھالنا. جملے تو بڑے شاندار جملے بول کے تو پٹا کے لاتے ایک دوسرے کو, لیکن جملوں کے ساتھ زندگی نہیں چلتی. جملوں اور لہجوں کا اثر ہوتا ہے زندگی پر, لیکن عملی کوشش بھی تو ہوتا ہے. اب کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھ کے اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا اور کہتا ہے میں تمہارے سے بہت پیار کرتا ہوں. وہ ہاتھ بٹا رہا ہوگا تو پیار کہنے کی ضرورت اسے نہیں پڑے گی. اس طرح خاتون ہے یا صاحب ہے, دونوں خیال رکھ کے خیال کا اظہار کیا جا سکتا جناب, ایکشن کر کے رکھ کے. اب خیال رکھیں نا, اس کا اظہار فرماتے رہے, تو اظہار کی تو ایک وقت ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. کپلز کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں, ہم کپلز کے اوپر بات کر رہے ہیں, کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں جس سے جو ہے یہ تقسیم کا سلسلہ بہت زیادہ ہو گیا؟ وہی انسٹنٹ ریپلائی اگر کپل چھوڑ دیں, چونکہ اب تھوڑا سا وقت مانگتے ہیں نا, تو ریئیکشن سے رسپانس کے فیز میں چلے جاتے ہیں. جو ہی آپ 30 سیکنڈ کے لیے, 15 سیکنڈ کے لیے, 20 سیکنڈ کے لیے آپ کے وقفہ لے لیتے ہیں جواب دینے میں, تو بہت سے ایشوز آپ کے ریزالو ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی غلطی کمیونیکیشن میں اس وقت جو ہو رہی ہے, جس کی بنیاد پر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کہ وہ بغیر سوچے سمجھے فوراً ترنت جواب دے دینا ہے, اور وہ جو فوراً دیا گیا جواب ہوتا ہے وہ اکثر ریئیکشن پر ہوتا ہے, آدھارت ہوتا ہے. اور اگر آپ اسے بات کرتے کہ نہیں ہمیں رسپانس چاہیے, تو رسپانس کے لیے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے. اب کسی کو بھی 30 سیکنڈ کا وقفہ لے کے جواب دیں, آپ کا جواب پھر جواب نہیں ہوتا, وہ جواب ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں نارملی یہ دیکھا گیا کہ کسی کا سوال ابھی شروع ہوتا ہے, آدھا درمیان سے اچک کے اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں, اور پھر جس مقصد کے لیے بات کرنی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر کہیں اور بات شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بہت عام ہے. آپ کبھی بھی کسی کی بات, کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر آپ 30 سیکنڈ سوچ لیں. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بات کر کے جائے گا تو جائے گا کہاں, یا وہ جائے گی تو جائے گی کہاں. ہاں جی, تو وہ جو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں وہ رشتے کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. میرے علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ جو انا ہے, جب وہ رشتہ سامنے آ جائے تو رشتہ بچائیں, اور ہمیں تو رشتہ بچانا چاہیے, اور رشتہ بچاتا وہی ہے جس کا رشتہ ہوتا ہے. جس کا رشتہ نہیں ہوتا وہ کیوں رشتہ بچائے گا. اچھا تھوڑی سی یوتھ پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل کس طرح جو ہے یوتھ ہماری کتنی سوسائڈل ہو گئی, بات بات پہ مر جانا, مار دینا, وائلنٹ ہو گئی ہوئی ہے, اور وائلنٹ کے ساتھ ساتھ ایکسیپٹ نہیں کر پاتی, ایموشنلی جو ہے ساؤنڈ نہیں ہے, ایموشنلی سٹیبل نہیں ہے.
یوتھ کو ہم کیسے اس چیز پہ قائم کر سکتے ہیں کہ جو کلیگس پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ یا جو لوگ ہیں جو آپ لوگ ایک کلاس کا حصہ ہیں تو ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کر کے یہ چیزیں چلیں؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے چیلنجز تھے اور جو ہمارے یوتھ کے چیلنجز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں یوتھ کو بلیم دینے کی بجائے ہمیں یوتھ کے چیلنجز کو سمجھنا چاہیے جو ہم ان کے بڑے ہیں۔ ریلیشن شپس تو بنتے ہیں، پہلے لجا ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی، حیا ہوتی تھی، معاملات اور ہوتے تھے، جھینپنا ہوتا تھا جس کی اپنی خوبصورتی ہوتی تھی۔ اب وہ سلسلے نہیں رہے۔ اب تو میں نے آپ سے عرض کروں کہ میرے پاس پچھلے ہی دنوں میں ایسے بچے آئے ہیں جن کے 3 بریک اپس ہوئے تھے ایک سیمسٹر کے اندر، ایک ایک سیمسٹر کے اندر۔ اب وہ جو 3 بریک اپس ہے وہ ظاہر ہے ان کا دل ہارے ہوئے تھے، وہ پریشان تھے، وہ ہوپ لیس تھے، ان کے کئی مسائل تھے اور وہاں پر انہیں دیکھنے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں کیفیٹیریاز موجود ہیں، راہداریاں موجود ہیں جہاں پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اور ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ انہیں ڈسون نہیں کرنا، انہیں لان تان نہیں کرنی، ان کے اس تکلیف کو، درد کو سمجھتے اسے حل پیش کرنا ہے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ سیمینارز کریں ریلیشن شپس کے اوپر، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں چونکہ سوسائٹی کے لیے بھی ایک ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ایک طاقت ہمت کی ضرورت ہے۔ جو طاقت ہمت دکھا گئے وہ چلے گئے، بے شک وہ غیر مناسب عمل تھا، لیکن وہاں تک وہ پہنچے کیسے؟ اور اداروں میں موجود، وہ جو اداروں میں موجود نہیں ہے وہ تو کریں تو بات کو سمجھ آتی ہے۔ جو ادارے میں موجود ہے، ادارہ اصلاح کا مرکز ہوتا ہے، وہاں پر اگر آپ صرف کتابیں رٹواتے اور پڑھواتے رہیں گے اور ان کو نہیں بتائیں گے رشتہ کیسے نبھاتے ہیں تو پھر یہی ہوگا 6 مہینے کے بعد وہ خلا لے رہی ہوتی ہیں یا وہ طلاق دے رہے ہوتے ہیں۔ وہی امپیکٹ جو ہے ہماری نارمل زندگیوں میں پڑ رہا ہے۔ جناب عالی، تو ادارہ اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ ضرور ریلیشن شپ کوچز کے ذریعے، سائیکالوجسٹ کے ذریعے باقاعدہ ریلیشن شپ کے اوپر بچوں کے ساتھ سیمینارز ہونے چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ یہ جو عمر ہے اس کے بعد آپ نے شادی کے رشتے میں بندھنا ہے اور شادی ذمہ داری کا نام ہے، وہ فینسی نہیں ہے اس طرح سے۔ جی شادی، اچھا شادی میں ایگو ایک بہت عام لفظ ہے، ایگو ہے، اس آدمی میں تو بہت ایگو ہے، اس عورت میں تو بہت ایگو ہے، معافی تلافی نہیں کر سکتی یا بیٹھ کے ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتی۔ وہ ایگو کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز اندر ہرٹ کری ہوتی ہے جو ایگو جو ہے وہ سر پہ چھائی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ایگو ہے اپنی شناخت کا نام، وہ تو ہونی چاہیے۔ ایک ایگو ہے ضد، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جب ایک بات کا علم ہے کہ وہ غلط ہے تو آپ ضد نہیں کرتے۔ آرگیومنٹ، یہاں پر ایک لفظ آتا ہے آرگیومنٹ کا۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا ہسبینڈ وائف میں آرگیومنٹس ہونے چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہونے چاہیے، لیکن ایگو والے نہیں ہونے چاہیے۔ آرگیومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں اور جو آگے شخص بیٹھا ہے وہ بڑی تسلی سے آپ کی دلیل کو سنتا ہے اور اس دلیل کے اوپر آگے سے دلیل پیش کرتا ہے، پھر دونوں کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اور جو تم کہہ رہے ہو نہ میں سنوں گا نہ سمجھوں گا اور وہ درست بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ظاہر اس سے رشتہ نہیں بن سکتا۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں خاص طور پر جو حضرات ہیں، جو مرد ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بیویوں کو سنیں 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 سنیں، انہیں خالی ہونے دیں۔ وہ سارا دن انہی کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ جب وہ انہیں خالی ہونے دیں گے اور مسکرائے اور ہنسے جس طرح بچوں کی بات کے ساتھ ہوتا ہے تو یقین کیجئے بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مرد جب یہ سمجھ لیتے کہ جو یہ کہنے جا رہی ہے مجھے پہلے سے پتہ ہے، اگر آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہے اور پھر بھی آپ اس کو سنیں گے اور محبت پیار سے سنیں گے تو یقین کیجئے وہ وارد جائے گی آپ کے اوپر۔ لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ جی، جو کپلز کمپیریزن میں جاتے ہیں، جو بیویاں کمپیریزن میں جاتی ہیں یا جو شوہر حضرات کمپیریزن میں جاتے ہیں، جی اس کی بیوی تو یہ کرتی ہے یا بیوی کہے گی جو اس کا شوہر تو یہ کرتا ہے، اتنا لے کر آتا ہے، یہ دلاتا ہے، یہ نہیں دلاتا، تو اس گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ فساد تو مچ جاتا ہے۔ میں آپ کو کمپیریزن کے پہلے ڈیفینیشن عرض کروں۔ کمپیریزن کسی کا جب کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا کمپیریزن میں کروں گا تو میں اپنے ساتھ کروں گا، میرا کل کیسا تھا اور میرا آج کیسا ہے۔ تو کمپیریزن بنیادی طور پر غلط ہے جب اس کا کسی کے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچوں کے کمپیریزنز ہوتے ہیں کہ فلاں کا بچہ ایسا اور میرا بچہ ایسا نہیں ہے، یا فلاں کی بیوی ایسی اور میری بیوی ایسی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ بیوی تو کسی اور کی اچھی لگتی ہوتی ہے اور بچے اپنے۔ تو ہم یہ آپ سے عرض کریں گے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی خواتین سن رہی ہیں یا حضرات سن رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کمپیریزن آپ اپنی بیوی کا اس کے کل کے دن اور آج کے دن کے ساتھ کریں کہ کل تم نے کپڑے اچھی طرح سے استری کیے تھے اور آج تم نے اچھی طرح سے استری نہیں کیے، کسی اور عورت کے ساتھ۔ جناب عالی، تو کمپیریزن ہوتا بھی ہے۔ آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بھی لاسٹ ٹائم تمہارے پیپر اچھے تھے، اس دفعہ تمہارے پیپر اچھے نہیں ہیں۔ یہ والا کمپیریزن تو ایک ہیلدی کمپیریزن ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جب آپ ریلز دیکھ کر یا وہ جو فلٹر لگی ہوئی شکلیں دیکھ کر کمپیریزن کرنے کے لیے جائیں گے، وہ تو بنیادی طور پر غلط ہے۔ تو ایسا کمپیریزن کرنے والا جب غلط ہے تو جس کا ہو رہا ہے وہ تو اس کے اوپر الزام آپ دے ہی نہیں سکتے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کمپیریزن, اور وہ والا کرنا چاہیے جو میں عرض کر رہا ہوں, ہیلدی کمپیریزن کرنا جناب چاہیے. جناب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آپ آتے ہیں تو باقی ایسی چیزیں مجھے بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, مجھے باقی میں فیل کر رہی ہوتی ہوں یہاں چینجز کی ضرورت ہے. تو آپ جو ہیں ایک مشعل راہ ہیں ہماری یوتھ کے لیے بھی. تو ہمارے ساتھ موجود تھے ریلیشن شپ کوچ ڈاکٹر سید اعجاز بخاری صاحب. آپ نے سنا ان کو زبردست انہوں نے قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور یوتھ کے اوپر خاص طور پہ یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو کس طرح ایجوکیٹ کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ادب اور شاعری ہمیشہ سے انسانی جذبات, احساسات, خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں, مگر آج کے دور میں جو کہ تیزی سے بدل رہا ہے, جس میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بالکل سامنے آ رہی ہے, اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, زندگی کو آسان بنا دیا ہے, وہیں ادب بھی ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے. اور آج کا شاعر صرف کاغذ اور قلم کا شاعر نہیں رہا, بلکہ جذبات, احساسات کا شاعر ہے. تو میں نے سوچا کہ آج ہم آپ کو پروگرام میں جو ہے تھوڑی سی شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ کس احساسات کے ساتھ, خیالات کے ساتھ جو ہے اپنے ایکسپریشن کی ترجمانی کرتا ہے, اور کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کر آتا ہے, اور کیا جو شاعری ہوتی ہے یہ ایک میسج ہوتی ہے یا کہتے ہیں نا کہ اس انسان کی پرسنالٹی کا پورا عکس ہوتا ہے یا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. اور آج ہم اسی پہ اوپر بات کریں گے. تو آج ہمارے مارننگ شو میں معروف شاعرہ, ادیبہ اور شاعری کا مجسمہ جو ہے سبات, ان کا تخلص ہے, اور کیشور سبات جو ہیں آج ہمارے شو کا حصہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ہنا, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. سبات آپ کو تخلص ہے, آپ نے مجھے بتایا تھا, تبھی میں نے آپ کو کہا. تو آپ کب سے شاعری کر رہی ہیں, اور کیسے آپ کو لگا کہ آپ کے اندر واقعی الفاظ کا ایک پورا سرچشمہ ہے جو کہ آپ ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں؟ ہے نا, ایسے ہے کہ شاعری جو ہے وہ جیسے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, اللہ نے ہر ایک کو بلیس کیا ہے وتھ سو مینی کوالٹیز نا. تو مجھے ایسے ہی تھا کہ جیسے میں نے, آپ 11-12 ایئرس کے ہوتے ہیں اسکول لائف سے, تو آئی واز اے گڈ ڈیبیٹر, اور لکھنے پڑھنے کا شروع سے شوق. تو میں نے تب سے ہی نا, میں دیکھتی تھی کہ میں رائمک چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ لکھتی ہوں نا, تو وہاں سے وہ ڈائریز لکھنے کا بہت شوق تھا. تو اپنی ڈائریز کو میں نے, جب مجھے تھوڑا سا فارغ ٹائم ملا تو میں نے دیکھا, تو اس میں وہ بیسیکلی کی صورت میں بہت زیادہ پوئٹری تھی اس میں لکھی ہوئی تھی. جی, تو وہاں سے پھر مجھے بہت تحریک ملی کہ بھئی میں تو ایک طرح کی شاعرہ ہوں. تو وہاں پہ ایک بار انہوں نے مجھے لکھنے کے لیے دیا کہ جی آپ نے نا ایک ٹاپک پہ لکھنا ہے, اور اس میں بھی میں نے کافی پوئمس ٹائپ کی چیزیں لکھی نا. تو میری اردو کی جو ٹیچر تھی رکشندہ, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ آپ تو بیسیکلی شاعرہ بھی ہیں, اس کو لکھو. اور نا تو میری برتھ ڈیز جب بھی ہوتی تھی تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے زیادہ ڈائریز, پینس دیے جاتے تھے, یہ لکھتی بہت ہے. جی, بہت زیادہ. اور نیچر کے بہت قریب رہنا, جیسے اپنے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ درختوں کو دیکھنا, پرندے چہچہا رہے ہیں, کلاؤڈس ہیں, تو وہ یعنی نیچر کے بہت قریب رہنا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کوالٹیز آپ بور نہیں ہوتے ہیں, یا آپ شاعر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نا. آرٹسٹ کی بات ہے نا کہ آرٹسٹ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو آپ کو نیچر سے محبت تھی, اور آپ نے نیچر کے اوپر ہی زیادہ شاعری کی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. تو کچھ اپنے سنائیں گی شعر, ایک دو شعر عرض کر فرمائیں. جی, ایسے ہے کہ ایک میرا بڑا نمائندہ سا وہ قطعہ ہے, میں ہمیشہ وہ اس قطعے کو کہیں بھی جاتی ہوں تو اس کو گنگناتی ہوں. اس سے شروع کرتی ہوں. میری نیند گئی میرا چین گیا, میری نیند گئی میرا چین گیا, میرا نام گیا بے دام گیا, میں ہنس کے سب کچھ سہ بھی گئی کہ جو بھی گیا تیرے نام گیا. واہ 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 واہ, تھینک یو سو مچ. بڑا سمجھنے والا شعر ہے, اور بڑا عام الفاظ, بٹ سمجھ آ گئی ہے. نارملی شعر ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں سمجھ آتے, اس کی باقی پراپر تشریح کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. ابھی ضرورت بھی ایسی ہے نا کہ ہماری جو آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو عام فہم میں ہم چیزیں سمجھائیں نا. تو جس میں ان کو ڈکشنری یا کوئی چیز ڈھونڈنی پڑے نا تو وہ اس چیز سے اکتا جاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کل کے بچوں کو جیسے چیزیں سمجھ آتی ہیں, یا آج کل کے ہماری جنریشن کو اس کے ساتھ کوپ کرنا چاہیے.
ہمیں اپنی اسکل شاعری سے ہٹنا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اب ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، میڈیا کو اٹھا لیں، وہاں پہ جب تک کہیں گانا یا کہیں شاعری نہ ہو تو یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی. تو یہ شاعری جو ہے نا یہ لانگ ٹرم چلنے والی چیز ہے. دیٹ از ناٹ اے شارٹ ٹرم فینومینا. اچھا، پاکستان سے آپ چلی گئیں اور آپ یو کے سیٹل ہو گئیں، گلاسکو میں آپ مقیم ہیں، تو پاکستان کی کبھی یاد ستاتی ہے یا کوئی چیز آپ نے اپنے ملک کے اوپر کہی ہو، یا کہ جو پردیسی ہوتے ہیں وہ بہت فیل کرتے ہیں وہ مٹی کی خوشبو، وہ آپ کے کھیت کھلیان، یا وہ ساری جو چیزیں جو بچپن میں ان کے دماغ میں ہوتی تھی؟ جی بالکل ہے نا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. اس سے میں یہی کہوں گی کہ ایک میں نے لاہور پہ اپنی ایک پوئم لکھی ہے، وہ میں ابھی آپ کو سناتی ہوں. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، لیکن جو اس کی اپنی جہاں پہ اس کا جنم ہوا ہوتا ہے نا وہ چیز وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جن گلیوں میں وہ کھیلا ہوتا ہے وہ ان گلیوں کو یاد کرتا رہتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا جن کے ساتھ ان کا بچپن گزرا ہوتا ہے. اور شاعر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے. کوئی بھی شاعر شاعرات کو آپ اٹھا لیں، ان کی لائف جو ہے نا وہ بڑی، ان کا ایک ٹچ رہتا ہے کہ ہمیشہ سینسٹیوٹی بھی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ میں نے بھی دیکھی ہے، اور میں تو وہاں پہ بھی ہوتی ہوں تو مجھے کوئی بھی گلی ایسی ہو نا جو تنگ ہو، سولنگ ہوئی ہو، تو میں کہتی ہوں یہ تو میری لاہور جیسی گلی ہے نا. کوئی بھی جاتا ہو تو وہ لکھے نا کہ بھی ہم لاہور گئے ہیں، اچھا آپ میرے سٹی میں جا رہے ہیں، یعنی کہ جیسے لاہور میرا ہے نا. تو لاہور پہ میں نے ایک نظم بھی لکھی ہے تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. لاہور ہے ہی اتنا خوبصورت، بڑے خوبصورت ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں نا، لاہور ایک عشق ہے نا. میں اس کو کہتی ہوں لاہور از لو. تو لاہور واقعی بڑا پیارا ہے. اللہ کسی اور سے سلامت رکھے. محبت ہے وہ لاہور سے محبت، لاہور سے محبت یہ تو وائرل ہو گیا. بالکل. جی یہ میں نے ہے نا لاہور پہ لکھی کہ لاہور سے بچھڑی مگر میں ڈھونڈتی رہی، لاہور سے بچھڑی مگر میں ڈھونڈتی رہی، نہ دل ملا نہ روح ملی نہ ہی سکون ملا. لاہور سے بچھڑی مگر میں ڈھونڈتی رہی، نہ دل ملا نہ روح ملی نہ ہی سکون ملا. دن رات سوچتی ہوں سب رشتے کھو گئے، دن رات سوچتی ہوں سب رشتے کھو گئے، پھر بھی لاہور تجھ پہ میری جان ہے قربان. پھر بھی لاہور تجھ پہ میری جان ہے قربان، مدفون ہے وہاں میرے سب خون کے رشتے. تجھ سے جڑی ہے یاد کی اٹوٹ ڈوریاں، تجھ سے جڑی ہیں یاد کی اٹوٹ ڈوریاں، لاہور ہے مجھ میں بھلے ہیں میلوں دوریاں. کیسے کہوں جدھر گئی جہاں گئی جدھر رکی، میری روح کی ڈوری مگر لاہور میں رہی. میری روح کی ڈوری مگر لاہور میں رہی، دل کو لگایا ہے یہاں تو بہت ہی بار، دل ڈھونڈتا رہا ہر گلی جو لاہور کو چلی. جی ہے اداس آج بھی ہے بھیڑ آس پاس، روح کی مگر میری بجھتی نہیں پیاس، لاہور سے بچھڑی مگر میں ڈھونڈتی رہی، نہ دل ملا نہ روح ملی نہ ہی سکون ملا. تو یہ میری لاہور سے محبت ہے. جذبات ہیں لاہور کے لیے کہ آپ دور بھی ہیں مگر آپ کا جو محبت ہے اس مٹی سے، اس وطن سے، اس شہر سے بہت ہے، بہت زیادہ ہے. اور ہمیشہ اپنی اصل کو ہی انسان جاتا ہے، وہاں پہ ہر چیز آپ کو میسر ہوتی ہے، سکون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی واپس جو ہے نا نظر اپنی وہیں پہ جاتی ہے جن گلیوں میں آپ کھیلے ہوتے ہیں، جن دوستوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے رشتوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اس سے محبت جا نہیں سکتی ہے. جا نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. آپ کی نظم ہے واقعی. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی شاعر آ رہے ہیں تو ان میں وہ درد، وہ شدت، وہ سچائی نہیں رہی جو کہ پہلے ہوتی تھی. کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ آج کل کے جو شاعر ہیں نا ان میں بلکہ زیادہ ہی شدت ہے اور زیادہ ہی ان کی شاعری میں محبت ہے اور پیار ہے. میں تو یہ محسوس کرتی ہوں. اس وجہ سے جو شاعر ہوتا ہے نا وہ ہر دور کے شاعر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر دور کا جو شاعر ہے نا اس کی ایک اپنی امنگ ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اندر سے احساس ہوتا ہے نا. لیکن آج کل کے جو شاعر ہیں وہ آج کل کی محبت کی طرح شاعر ہیں، وہ اپنی سارا چیز ان کی کاپیڈ ہیں اے آئی سے. جی بالکل. آج کل کی بلکہ شاعری جو ہے وہ بہت وائرل ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بچے ہیں وہ اپنی پکچرز کے اوپر ایسے ایسے گانے شاعری جو ہے نا امپوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ لگاتے ہیں. ٹک ٹاک لگاتے ہیں. تو یہ جو میڈیا ہے نا یہ کبھی بھی شاعری سے خالی نہیں ہوا نہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ شاعر، مجھے تو ہر شاعر اچھا لگتا ہے نا. جو بھی کوئی ایک لفظ بھی لکھتا ہے نا وہ شخص پیارا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے لفظ اٹھ رہے ہیں نا. تو ہر شاعر پیارا ہوتا ہے. آپ کے فیوریٹ شعراء میں سے کون ہے، یا کس کو آپ پسند کرتی ہیں، کس کو پڑھتی ہیں؟
میں ویسے میرے تو یقین کیجئے کہ بہت سے شاعر جو ہے نا مجھے ہر ہی شاعر اچھا لگتا ہے. لکھنے والا ہر ادیب جو ایک لفظ بھی لکھتا ہے یا جو شاعر ہے جو ایک شعر بھی کہتا ہے نا وہ سبھی میرے پسندیدہ ہیں. لیکن میں نے جو زیادہ مجھے جو بہت زیادہ میرے یعنی کہ جن کی شاعری مجھے پسند رہی ہے وہ مرزا غالب تھے. تو غالب کی شاعری جو ہے نا وہ مجھے ہمیشہ سے بہت مجھے انسپائر کرتی رہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ شاعر سارے پیارے لگتے ہیں. اس وجہ سے جو لکھتا ہے نا انسان یہ بڑی احساس سے جڑی چیزیں ہوتی ہیں. انسان ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا جب تک وہ احساس کو نہیں پروتا. تو احساس ہوتا ہے تو آپ شاعری کر سکتے ہیں ورنہ شاعری ہوتی نہیں ہے. شاعری ایسے نہیں ہے کہ آپ سوچیں اور شعر لکھ لیں. شعر اترنا شروع ہوتے ہیں آپ کے اوپر نا. کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں بے شک آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں پاس ہی ایک ٹیشو پیپر پڑا آپ اس پہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. میری تو ایسی عادت ہے. میرا کوئی لیٹر آیا ہوا پرانا بٹ ایسا خیال آتا ہے نا میں فوراً سے پین پکڑتی ہوں تو میں لیٹر پہ لکھ لیتی ہوں. پھر بعد میں اس کو ڈائری میں اتار لیتی ہوں. یہ فوری فل بدی سی چیزیں ہوتی ہیں یہ اترتی رہتی ہیں آپ پہ نا. تو یہ احساس ہوتے ہیں جو جمع ہوئے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. اچھا آپ ماشاءاللہ شاعر ہیں تو آپ کے بچوں میں یہ کوئی لیگیسی آئی ہے؟ آپ کے بچے لکھتے ہیں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل نئی یوتھ میں جو ہے بالکل بھی یہ لکھنے پڑھنے کا تو شوق نہیں ہے. وہ تو ہر چیز کہتے ہیں ڈیجیٹل ہو جائے ہمیں فوراً بنی بنائی مل جائے. جی وہ زمانہ دیکھیں نا اب ہمارے میں اور ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ ڈیکیڈز کا فرق پڑ گیا. تو اب جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں جیسے یہ فونوں نے انہوں نے جگہ لے لی تو آپ دیکھیں نا وہ کاغذ سے وہ جو ایک لگاؤ ہوتا ہے نا وہ تو کافی کم ہو گیا. اب اگر بچوں نے شاعری بھی کرنی ہے تو وہ تو فوری سے اپنا فون نکالیں گے اس پہ ٹائپ ان کر لیں گے نا. اب ہم میں یہ چیز آ گئی ہے آج بھی پین پکڑنا ہے. ہاں جی یہ دیکھیں نا پین کے بغیر پروگرام نہیں ہوتا. میرے سے تو ہوتا ہی نہیں. مطلب ہر وقت ہاتھ پہ پین ہوتا ہے. جی اور ہم تو وہی جڑے ہوئے لوگ ہیں 90s والے جو لوگ ہیں نا وہ ہمیشہ اپنا پین اور کاغذ جو ہے نا وہ ہمیشہ اس سے ان کی محبت جڑی رہے گی. یہی ہتھیار لیکن یہی ہتھیار ہے. لیکن میری بیٹی میں یہ اسکل ہے اچھا. وہ لکھتی ہے لیکن میں نے اس کو سمجھایا تھا. میں نے کہا بیٹے یہ بہت احساس کی باتیں ہیں ہے نا تو آپ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو لبی ڈبی سے رکھو. تو یہ جو چیزیں شاعر لوگ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو ٹو مچ سینسٹیو بھی ہونا جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں کو نا آپ کو بہت سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اور ان بچوں نے بہت آگے بڑھنا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کافی ہے ماشاءاللہ. وہ لکھتی بھی ہے اور وہ میری سمجھتی بھی ہے شاعری کو. میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ بہت سمجھتا ہے. تو بچوں میں ہے یہ حص لیکن میں نے بریتی لکھا باہر ہیں کتنا گھر میں جو رواج ہے اردو بولنے کا جی جی زبان کے اوپر لوگوں کو کتنا عبور ہے. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ باہر مقیم ہیں ان کے بچوں کو اردو نہیں آتی. جب وہ بولتے ہیں تو وہ دوسروں کے سامنے شائع محسوس کرتے ہیں اردو بولنے میں کیونکہ وہ ان سے پروناؤنسیشن ویسے نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں کیا رجحان ہے؟ میری تو ہے نا الحمدللہ ایم ویری پراؤڈ مدر. میرے ماشاءاللہ جو بچے ہیں دے آر ویری فلوئنٹ ان اردو. انگلش تو وہ سیکھ لیتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ تو وہ لینگویج ہے ایک لینگویج ہے جہاں پہ وہ یونیز میں رہیں گے اسکولز میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ 9 to 5 وہ ایک ہی ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انگلش ہی بولی جاتی ہے. تو میں نے یہ اپنا نا ایک انداز بنایا ہوا تھا. میں نے کہا یہ جب گھر پہ آئیں گے نا کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی اردو پنجابی نہیں چھوڑنی ان کے ساتھ. تو وہ میں جیت گئی. وہ بچے جو تھے نا وہ اسی فریم میں رہے. وہ جب بھی گھر ہوتے تھے تو ہم اردو میں موسٹلی بات کرتے تھے. اور میرے ماشاءاللہ سبھی بچے دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ الحمدللہ بٹ دے آر ویری فلوئنٹ ان اردو. آپ ان سے اردو بولیں گے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ اردو بول رہی ہیں میں بول رہی ہوں. اسی طرح سے وہ اردو بولتے ہیں. اور انگلش تو واقعی ان کی لینگویج ہے. ظاہر سے ان کی ڈگریز جو انہوں نے کی سب وہ پڑھے وہاں سے انہوں نے وہ لرن کیا. لیکن یہ ہے کہ دے آر ویری فلوئنٹ ان اردو. آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی لاہور کا بچہ آپ سے بات کر رہا ہے نا ماشاءاللہ. بیٹی بھی اور بیٹے بھی. تو دیکھیں نا آپ کو لاہور سے محبت تھی. آپ نے وہی محبت اپنے بچوں میں دیکھی جی ان میں ڈال وہی دی محبت جو ہے آپ لے کر آئی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ پیشور صاحبہ آپ آئی ہیں اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کر بات چیت کر کر. باقی پتہ لگا کہ جو لوگ باہر مقیم ہیں ان کے دلوں میں آج بھی پاکستان کا کیا مقام ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کتنی عزت دیتے ہیں کتنا وقار سمجھتے ہیں اس ملک کو. تو واقعی ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہماری پہچان اسی ملک سے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ویورز ہمارے ہاں پاکستان میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد نہ صرف رہائش اختیار کر رہے ہیں بلکہ پاکستان میں کام بھی کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو آج ملوائیں گے ایک ایسے انفلوئنس سے, ایسے کانٹینٹ کریئٹر سے, اسٹریٹیجک انٹرپرینیور سے اور برانڈنگ ایکسپرٹ سے جنہوں نے پاکستان میں بہت سال پہلے آ کے رہائش لی اور اب وہ نہ صرف اردو زبان بول سکتے ہیں, وہ کامیڈی بھی کر رہے ہیں اور وہ گانے بھی گا رہے ہیں. وہ آپ کی جتنی بھی برانڈنگ ہے اس کا انہوں نے اپنی انفلوئنس کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے, انفلوئنسر بھی ہیں اور مزاحیہ شخص بھی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں ابیولہ مشہود عطا بوتلے کو جو ہے آج آپ کو ان سے ملوائیں. Hello. Hi, how? I am very good. How about you? I'm good. Is it okay, Atu Batele? Yeah, you did a fair job there. It's gonna take, because it's a very difficult name to be fair. It's Abiola Moshood Atobatele. Atu Batele. Yeah, but yeah, you did a fair تو job. یہ نام جو اتنا بڑا ہی کس نے رکھا تھا؟ یہ باپ نے رکھا, باپ نے like اما ابا سوچ کے پھر basically ایک family name ہے. Abiola وہ it's like my first name. Yeah. Then Moshood my Muslim name, and then Atobatele is like a family name. اچھا ابیولہ پاکستان کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی کہ پاکستان آ گئے, مطلب کہ پاکستان ہی کیوں؟ I used to get this question a lot. مجھے بہت لوگوں پوچھتے ہیں کہ پاکستان, why پاکستان and کیوں پاکستان. تو دراصل میرا ابا پاکستان میں تھا پہلے. It's been like, تو ابا لے کے آیا تھا. ابا کیا کرتا تھا پاکستان؟ ابا اس ٹائم I-10 میں ان کے پاس ایک شاپ تھی, کہ بوتیک نیٹ کیفے تھی. تو پھر اس ٹائم ابا لے کے آیا تھا. I was 17 years of age at that time. تو اس کے بعد میں نے پڑھائی کیا, لیکن اس کی I think 5-6 مہینوں بعد ابا واپس چلا گیا نائجیریا. میں مسئلہ کہتا ہے ابا ناس گیا. ابا نس گیا. تو پھر I was in Pakistan since then. So اس کے بعد میں نے پڑھائی کیا, کمپیوٹر سائنس کیا, بیچلرس اسلام آباد میں. تو اس کے بعد میں نے مختلف کام کیا ہوا ہے. یونیورسٹی کے ٹائم بھی واپس نہیں گیا آپ؟ واپس نہیں گیا. ایک 3 دفعہ I think گیا ہوا ہے میکسیمم. اچھا کیوں؟ کہ پاکستان میں کیا اتنا اچھا لگا؟ یار پاکستان بہت اچھی ہے پہلی بات, اور دوسرا پاکستان یہ اچھی ہے کہ اچھا ہے؟ دونوں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ دیکھو اچھا, یہ میں نے پاکستان میں یہ نوٹ کیا ہوا کہ کوئی ڈفرینٹ آبجیکٹ کو جینڈر دیا ہوا ہے. دس از ویری نیو فار می ان پاکستان. کہ تو لوگ کچھ سوچتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں, کیونکہ میں کبھی جہاں پہ اچھا بولتے ہیں میں اچھی بولتا ہوں, جہاں پہ اچھی بولتے ہیں میں اچھا بولتا ہوں. ویسے اردو بہت اچھی ہے آپ کی. نو تھینک یو سو مچ. اردو اچھا نہیں اچھی ہے. اچھا اچھی اوکے, اردو لڑکی ہے. اردو لڑکی ہے. اور پاکستان پاکستان لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ پاکستان نیوٹرل ہے. اوکے ویری نائس. اوکے تو نو تو ڈفرینٹ چیزیں کو اچھی ہو, اچھا کو. تو کبھی کے بعد لوگ کہتے ہیں میں پٹھان ہوں, کبھی میں ایون ان وائف جو بک کرتے ہیں, جو میں اس کو کال کرتا کہتے ہیں مارا پشتو بولو, میں کہتا ہوں پشتو. پنجابی بھی آتی ہے؟ ہاں پنجابی میں نے پنجابی آتی ہے. کیسے سیکھی؟ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ لوگ, میرے روم میٹس, فرینڈس, تو ان سے میں کیا بول لیتے پنجابی میں؟ کچھ بول کے دکھاؤ. میں نے پنجابی میں دسیا تو آنو کی دسیا کیا سننا چاہتے ہو؟ anything جو مرضی آپ سنائیں. مینو دال ماش کھلا دو. ہاں آپ نے بلکہ دال ماش پہ گانا بھی بنایا ہے نا, جی تو وہ بھی تھوڑا سناؤ, جلدی سے سنائیں. شادی پہ میں گیا تو کھانے کی ویرائٹی وہاں پہ سو, قورمہ شورمہ سب کچھ چورنا, بریانی شریانی میں نے کھانی, دال ماش کھلا دو, مینو دال ماش, روٹی ڈال کے دال ماش کھلا دو, مکھن لگا کے روٹی کھلا دو, تڑکا لگا کے کھلا دو, مکھن لگا کے روٹی کھلا دو, دن رات مینو کھلا دو, اللہ مینو کھلا دو. یونیورسٹی میں لگتا ہے کہ جو ہاسٹل میں دال ماش ہی ملتی تھی. ایکچولی سو میرا یونیورسٹی میں ہاسٹل نہیں تھی, سو پبلک ہاسٹل تھی, تو واقعی وہ دال ماش دیتی تھی. And you like it? Yeah, I did like it then. Okay, so I had better dal mash outside, like better than the hostel ones, but that was where I started dal mash. پاکستانی کھانوں میں کون سا کھانا پسند ہے؟ میری جو فیوریٹ کھانا ہے وہ ہے پائے. پائے؟ Yes, I really love pie. اچھا آپ کو پتہ ہے پائے کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ پائے کو کہتے ہیں قدم. 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 پاؤں. پاؤں کے قدم. آپ بکرے کے قدم نہیں کھا رہے؟ ہاں تو بتا کہ میرا قدم بڑھے گا. وہ لگ ہی رہا ہے ہمیں, آپ کے قدموں کو دیکھ کے لگ ہی رہا ہے جو آپ نے پہنے ہوئے. پائے کھا کے وہ. اچھا پسند ہے پائے؟ Yes, I used to have pie and then biryani.
like biryani as well, and different other dishes. अच्छा, how did you feel like, yeah, when did you find out कि you can be a good influencer? क्या चीज अपील की कि आप इन्फ्लुएंसिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली एथनिसिटी डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, थोड़ा सा खदोखाल डिफरेंट है, Yeah. और एशियन कम्युनिटी में बैठकर आप ये कैसे कर सकेंगे? So basically, influencing वाला वो जो content है, it started off पहले मेरे software होती थी, ठीक है? I used to, मेरा team होती थी, we used to make websites. So my different brands वैसे buy की freelancing से, I used to help them with their website, with their branding. तो साथ में मेरे friends आए हुए, and we started making funny videos on like TikTok. Then it got viral. So उस तरह से we started, that's how I got like, I started creating skits on my platform Intera Travels के नाम से. And after some time, क्योंकि मैं एक IT background से और मैं already I was working with different brands, then मैंने देखे कि challenges है अभी influencers की पाकिस्तान में. Challenges क्या है influencers के लिए कि एक तो monetization का issue है, TikTok is not monetized, Facebook you cannot exactly monetize it in Pakistan Yes. unless you have other ways to go around it. So ये सारी challenges as a creators you wouldn't know about this, आपको पता नहीं होता है शुरू में, तो बाद में पता चलेगा. तो आप ये सोचो कि अगर एक influencer ने एक 1 million platform बनाई जिसके उसने कुछ नहीं कमाया उससे, it's really difficult for that. So एक problem है जो मैंने उसको convert किया हुआ into being an entrepreneur, इसको मैंने एक startup convert किया हुआ है Stark Ventures के नाम से, ताकि मैं solutions दे देते influencers को so that they can have their content monetized. मैं उनको तरीका बताएं the things I didn't know when I was a creator before, because maybe 2 million TikTok even was not monetized actually. So but then I got to know there आपकी was, टिकटॉक पे बहुत सी वीडियोस जो है वायरल भी हैं. Yeah, there's so many We've viral seen videos. that. Yes, yes, तो absolutely. कंटेंट जनरेशन से पहले क्या सोच के बनाते हैं वीडियो कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊंगा या किस टॉपिक पे बनाऊंगा, या बस रैंडम आप व्लॉगिंग भी मैंने देखी आप करते रहते हैं? Yeah, vlogging is I recently start मैंने भी कहता I should start vlogging as well, because इतना busy दिन होते हैं. I wanted to do vlogging for long. मेरे friends हमेशा कहता कि vlogging करो, लेकिन to be honest the days इतना busy होते हैं, इतना involved होते हैं उस काम पे, you can't really shoot show it, but I'm trying to do that. Ideas, it's quite random to be honest. Office में होते हैं, ऑफिस के में 20-30 मिनट निकाल के we'll just have videos done. That's how it started. अच्छा, आपके वीडियो में मकबूल होने की वजह क्या है? आपकी पर्सनालिटी है, आपका एक पर्सोना है, आपका एक डिफरेंट बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट स्किन, यू हैव अ डिफरेंट कलर, डिफरेंट एथनिसिटी. Yeah. क्या चीज ज्यादा आपको मकबूल आपने किया, और खासतौर पे पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए? तो एक तो I've got a very big energy, plus obviously एक differential advantage होता है because I'm an African. I'm also acting out, so मैं different things करते हैं, lip sync भी करते हैं. मैंने गाना की भी कुछ पंजाबी गाना भी मैंने lip sync किया हुआ है, उसकी वजह से मेरी वो पंजाबी गाना, जैसे भी वो मैंने काली काली जुल्फों की गाना भी वो जरा करके तो मैंने दिखाएं, किया. करके तो दिखाएं जरा. तो different skits script निकालते हैं, even some from old movies. Yeah. Feel like we create it again and then it's really get good audience, and some ideas just comes randomly from conversations जुल्फे तो we आपने have. कटवा ली, जितनी आपकी जुल्फे थी मैं देखी थी, ब्रेड्स बनी होती थी आपकी, तो काली काली जुल्फे तो आपने बस कटवा अब ली. वो उम्र ही चला तो आप वो काली काली जुल्फों का गाने काली सुनाते काली जुल्फ इसलिए नहीं गाते हैं क्योंकि सुल्फर चला गया. हैं. वही मैं देख रही हूँ. When I sambalo zara hapuna hanchel gulabi dekao na hansanske anke sharabi salutin ka dunia me achani asino पे हमको भरोसा नहीं है, उतारते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत है निकली, जहां तुमने चेहरे से आंचल उतारा वहीं है दिल को तमाशा बनाया, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, कसम खुदा की नहीं. हमें जिंदा रहना दो ऐसी वालों. नहीं सीरियसली नहीं. वेरी नाइस. Thank you, वेरी thank you, नाइस. thank बड़ा अच्छा तरीके से आपने गाया है, और Thank आपने जो उसकी ट्यून है वो भी वही गाई है. हाय हाय वैसे तो नुसरत फतेह अली खान साहब आपको देख रहे होंगे, वो वापस घुस जाएंगे जहाँ से वो आए. तो ये इस तरह का जो इसको भी प्रैक्टिस. बट ये खान साहब का बहुत एक लेजेंडरी He's a legend. I believe he was known in दुनिया में Japan. उनको जहाँ भी म्यूजिक का जो शौक रखते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब के इन गानों को बहुत पजीराई मिली है, बिल्कुल. मकबूलियत है. हर तरह के लोगों ने उसको एक तरह से डिफरेंट जॉनरास में गाया है Yes. और फ्यूज किया है. Yes. बिल्कुल ऐसे ही है. I think even I heard even he was in Japan. He performed in Japan as well. Yeah. So he has been in different part of Asia as well. So that's really beautiful. फिल्म में वो the other song was Believers, like my latest song that I've done then.
Believers. Believers, yes. Acha. वो एक it's a Punjabi song with a I did it with a Punjabi rapper actually. ठीक है. Yes. तो वो भी थोड़ा सा गुनगुना दें. कभी कहते तेरे कुल्लू ऐ नहीं होंगे, कभी कहते तेरे कुल्लू ओ नहीं होंगे, walking on my hall of fame, give me the honor. कभी कहते तेरे कुल्लू ओ नहीं होंगे, ages, daughters, ये नहीं होंगे. 2011 man came to Pakiland, many years man speaking Pakiland. Brother cause why brotherhood is the bond. Fade many times, once bitten twice shy. मैं अपना गाना भूल गया. Yeah, but it was something like this around this song, yeah. नहीं ठीक है. We are signing from Pakiland. तो ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं व्यूअर्स. Yes. आप लोग हमारे साथ रहे. व्यूअर्स हमारे साथ अबियोला मशहूद अता बातले जो हैं नाइजेरियन इन्फ्लुएंसर जो हैं हमारे शो का हिस्सा हैं. आई एम श्योर आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ उनकी बातें. और ख़ास तौर पे उन्होंने उर्दू सीखी है और उर्दू में जो है वो गाने भी गाते हैं और शेर व शायरी भी करते हैं और मज़ेदार किस्म के लतीफ़े भी बताते हैं. तो इन्होंने पंजाबी भी सीखी है. तो आप मुझे बताएं अबियोला कि आपने पश्तो भी सीखी है? संगे जोगे तकरे डाकुमा बनी कना इसका मतलब क्या है? कि अब बहुत खूबसूरत. अच्छा. हाँ, खूब अस्त बहुत शुक्रिया. ठीक है. जी. अच्छा मुझे बताइए कभी किसी से मोहब्बत हुई है पाकिस्तान में? नहीं सीरियसली. मोहब्बत तो सबके साथ होती है यार. मोहब्बत तो कभी ऐसा लगा कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू एंड यू वांट टू टेल हर दैट यू रियली लाइक हर एंड यू वांट टू यू नो बिल्ड अ फैमिली और स्टफ? वो पहले चुपके मार देते. वो पहले चपेट मार देती है. मोहब्बत के हिसाब से पहले चपेट पड़ जाती है. हाँ. ना मोहब्बत तो आ जगह में है. क्या सोचा है कि पाकिस्तान में इतने साल से रह रहे हैं, नाइजीरिया तो आप खाली 3 बार गए हैं, तो पाकिस्तान में शादी करेंगे कि बैक होम करेंगे? टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल ओपन है इस मामले में. कोई भी मुल्क कोई भी बंदा से जो बस प्यार होना चाहिए एक दूसरे को. मुझे वही कोई कलर की फर्क नहीं है. कोई इट्स ऑल अबाउट. अच्छा, व्हाट इज द ब्यूटी स्टैंडर्ड इन योर ब्रेन? क्या समझते हैं खूबसूरती का पैमाना क्या है? लड़की को हसीन होना चाहिए, बातें अच्छी करती हो या कॉमेडी करती हो या गाने गाती हो या आर्टिस्ट हो? कैसी लड़की चाहिए? I don't know, मुझे नहीं लगता हम ब्यूटी को स्टैंडर्ड के अंदर रख सकते हैं. To be fair, कि इतना अच्छा वेरिएबल चीजें हैं. So it has a lot of factors, like it's not exactly the face, it's not exactly, obviously like, there are attractive things, but I think it's in the person itself and then आपके understanding एक दूसरे के साथ. That's one of the key factor. क्योंकि obviously life की goals होते हैं, उसकी भी goals होते हैं, आपकी भी goals होते हैं. तो ऐसे बंदा के साथ होना चाहिए जिसकी आपकी goals disturb, एक तो match, अगर match भी ना करें, disturb नहीं करें, like align होगा, supportive हो. That's one of the key factor. And बाकी there are many other things जो majorly ये these are the main key कभी factors. हार्ट ब्रेक हुआ है? Heartbreak, I wouldn't say heartbreak. To be honest, मेरा ये है कि I don't believe कि heartbreak as such. I believe in accepting things. तो उसको heartbreak मैं इसलिए नहीं कह सकता in the sense of कि what is meant to be would be, right? If it's not there, it's not meant to be. So it's actually a good thing in itself. वो तो time के साथ एक चीज reveal हुआ है, which is fair. So it's not really, I don't call it heartbreak. It's just a timeline of events that has happened and that's it. No, there's no heartbreak. This is reality. It's white, it's pink, it's yellow. You cannot change that. So it's just what it is. Some things are बहुत meant to be. प्रैक्टिकल हैं आप, माशाल्लाह. Thank you so much. thank you. मैं blush नहीं कर सकते. नहीं आप कहीं एक जगह से कर रहे हैं ब्लश. No, thank you. अच्छा मुझे बताएं कि नाइजीरिया जो है, क्या जो वो जगह है वो डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपने क्या डिफरेंस देखा है पाकिस्तान में और नाइजीरिया में? Alright, so surprisingly both similarities है पाकिस्तान और नाइजीरिया में. To be honest, पासपोर्ट दोनों के ग्रीन है. एक तो ग्रीन है, belly point very nice. और दूसरा population wise पाकिस्तान नंबर 5, नाइजीरिया नंबर 6. अच्छा, आगे पीछे है. दूसरा ये बिल्कुल. और जब पाकिस्तान नंबर 6 तब नाइजीरिया नंबर 7, तो एक साथ ही ऊपर गया हुआ है. वो तो मुझे लगता है कोरोना के बाद है. और उसके बाद जो जैसे कराची पहले कैपिटल थी, उसी तरह लेगोस पहले कैपिटल थी, फिर अबुजा में मूव हुआ हुआ है, फिर इस्लामाबाद में मूव हुआ हुआ है.
और उसके बाद इस्लामाबाद जो कैपिटल की जो डिज़ाइन है और हमारी कैपिटल की डिज़ाइन है बिल्कुल है? द सेम है एंड इट वाज अच्छा। द सेम आर्किटेक्ट और उसके बाद we colonized by the same British like British ने colonize रूल किया हुआ है इधर भी British ने रूल किया हुआ है so that's the official language English है and then जो northern part of Nigeria है आप कह सकते हैं एक पाकिस्तान है it's like Pakistan उनके culture भी क्योंकि it's Muslim dominated area the northern part of Nigeria so आप उनके बहुत similarities है वहाँ पे और अगर आप GDP के size और size के भी देखेंगे it's very अच्छा much लॉ एंड similar ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? मैंने तो सुना है कि लॉ एंड बिल्कुल ऑर्डर पाकिस्तान की जैसे है 19-20 पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। नाइजीरिया से शाहिद नहीं, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। आपको आज तक किसी ने कुछ कहा है? I think yes, I'll be honest. आपको आज तक किसी ने कुछ कहा है? आप निकलते हैं सड़कों पे, किसी ने कुछ कहा है आपको? अकेले नाइजीरिया में हम निकल नहीं सकते। नहीं किसने बोला यार आप नाइजीरिया जाएंगे आपको इतना आप निकल सकते रेस्पेक्ट हैं ना, हम नहीं निकल सकते। आप ज्यादा निकल सकते हैं बहुत आपको ज्यादा इज्जत मिलता है वहां पे लाइक जब आप नाइजीरिया पे हो ना लाइक बेसिकली you are given that differential advantage you're really respected many Pakistanis are there that are working for brands like Dangote जो main brands हैं they're earning a lot of money मैं अभी 6 महीनों पहले नाइजीरिया गया हुआ है जाते हुए मुझे पाकिस्तान मिला हुआ है प्लेन के अंदर और वापस में भी मुझे पाकिस्तान में मिला हुआ है बिकॉज नाउ जो वर्ल्ड बिगेस्ट रिफाइनरी नाइजीरिया में ओपन हुआ हुआ है अच्छा। ठीक है तो बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ इंजीनियर्स Business कर रहे हैं। skilled workers वहाँ they पे। usually go from Pakistan to Nigeria now Which and is they your earn well. favorite city in Pakistan? I don't know I'm loving Lahore now and although मेरा favorite city हमेशा हर पॉडकास्ट में जो एंकर बैठा होता है उसका फेवरेट कहते हैं, किसी को कराची कहते हैं तो किसी को इस्लामाबाद कहते हैं। तो अब मैं लाहौर से आपका शो कर रही हूँ तो आप कह रहे हैं लाहौर है। नहीं मेरा जो फेवरेट सिटी है वो है एक्चुअली स्कार्दू गिलगित से लेकिन मैं इसलिए 15 साल तो मैं इस्लामाबाद में हूँ ठीक है मैंने क्योंकि मेरा कॉम मोस्टली स्टार्टेड विद IT तो ऑनलाइन में होते हैं मोस्टली आई डिडंट रियली केयर मच टू यू नो बी बहुत मैंने जब अभी रियलाइज किया हुआ है अभी मैंने लाहौर रिसेंटली शिफ्ट हुआ हुआ है एंड आई रियलाइज कि लाहौर इज एक्चुअली यू नो इट्स अ वेरी नाइस इट्स अ वाइब्रेंट सिटी मुझे इस्लामाबाद को अभी गाँव लगता है डेड है। it's a village basically. Sort of. It's a developed village of Islamabad. I'm sorry Islamabad. अगली बार आए ना, मैं बदल मुझे दिया नहीं कराना मैं बदल दिया लेकिन it's more of that and I'm sure Karachi will be more bigger than that as well so but I'm loving Lahore I think I'll be in Lahore for quite a while and मेरा अच्छा, कभी ऐसा हुआ कहीं बैठे हो लोग आपके बारे में कोई बातें कर रहे हो और उर्दू में बात कर रहे हो Yes. और आपको पता लग जाए आपको तो उर्दू आती है उसको नहीं पता कि आपको उर्दू आती है लगा और कोई ना कोई बात आपके अगेंस्ट कर रहे हो लोग करते हैं अक्सर Yes, कानों yes, में yes. खुसखुस कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्या हुआ वो वाकया सुनाए? नहीं एक जो पॉपुलर वाकया है कि मैं ATM पे गया हुआ है तो मैं ATM यूज कर रहा जब मैं ATM यूज कर रहा तो दो बंदा है पाकिस्तानी आया हुआ है तो मुझे देख के तो कहते यार ये काला कहाँ से आ गया फिर मैंने कहा तेरा प्योर काला तो उसने उसको पता कि यार मुझे पता नहीं कब को उर्दू आता मैं कहता थे आप तो पता चल गया तो इस तरह का इंस्टेंसेस होती है और इवन मेनी टाइम्स मैं खुद नहीं बोलूँगा मैं लाइक आई जस्ट वांट इंग्लिश में बोलूँगा और ऐसे भी वाकया होता है जो टैक्सी ड्राइवर इन ड्राइवर या कोई भी जो वो है ना वो मेरे साथ गुफ्तगू जो है ना वो किस इसमें करे इंग्लिश में करे हाँ। और मैं उर्दू में करे लेकिन वो इंग्लिश में लगा है मैं कहता हाँ। ये भी कमाल है क्या आपने हमारी जुबान सीखी है तो हम भी जुबान बोल सकते हैं इंटरनेशनल? मेरा जुबान तो इंग्लिश है ही नहीं पहले लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज एक International. नो बाय द वे पाकिस्तानी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश बाय द वे और उनकी यू कैन इवन टेल द एक्सेंट लाइक as well that easily as so it's really nice because I noticed this when I once worked in a call center तो तब मैंने काफी पाकिस्तानीज की माशाल्लाह जो इंग्लिश उनकी बोले it's really very nice so that's a good thing और दुनिया में कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? I've been to Malaysia, Kenya, I've also been to Nairobi. It's really very nice and I've been to Afghanistan as well. अच्छा। Yes, so it's these are very nice cities. I think I was surprised with Nairobi. Kenya was one of my actually cities that I was that was my first African city outside my own country. जो मैंने visit किया हुआ है. So it was really kind of a central point and it was really nice place. So I like Kenya, Nairobi. Yes. Do you like these places? Yes, That means. yes. अच्छा और पाकिस्तान में तो आपने काफी जगह ट्रैवल किया हुआ है। हाँ Islamabad, Lahore, Karachi, Faisalabad, Multan, Quetta, Abbottabad, Hyderabad. I've been to the cities, Peshawar. पेशावर। Yes. अच्छा जब ब्रांडिंग कर रहे हैं आप काफ़ी कंपनीज की और उनका बीइंग इन्फ्लुएंसर आप सामने आते हैं
तो कभी कोई रेसिज्म के ऊपर कोई चीज़ सामने आई है दैट somehow people think that you should not be a part of this campaign, या कोई रेशियल किसी ने व्यूज़ रखे हों? All right, so that's one of the reasons why I'm actually doing this startup. Actually, it's new for मैंने जो note किया हुआ है कि जो companies है, industries है, they don't really understand how to work with Africans or foreigners per se, because it's new. Even वो तो foreigners की दो की बात है, even Islamabad में brands don't know how to work with local influencers. They don't know how to collaborate with them. कि एक influencer के साथ हम इसको कैसे utilize करें कि उसको भी out ना हो और हमें भी ज़्यादा फायदा हो. They don't know how to do that. It needs an ad in itself. So then when it comes to foreigner, even it gets more difficult. And now we are getting more, the good thing is we're having more African influencers. We have even foreigners as well, like just say Travel with Balnor, Abdullah Maroof, Nawafil. Ye influencers hai jo Islamabad mein, Pakistan mein, they're foreigners. So obviously a gap ban rahe, there's a gap of which, how do we work with these people? Because ek edge hai. Because when you have an international presenting your brand, it has a big edge. But they don't know how to utilize it. They don't know how to use it right now. अभी भी marketing के tactics सही तरह नहीं आ रहे उनको. उनको मतलब कि उनको उस faces को use करने नहीं आ रहे उनको. So I do, एक तो ये मैं कहती है, then I do this clarity consultant. मैं क्यों, why don't I just do like a marketing directly for any business? पहले मैं उनको clarity करते हूँ. I give them clarity. Clarity मगर ये होगा कि मैं देखूँगा कि अभी किस level पे है अभी, क्या करे. मैं उसी के अंदर मैं क्लैरिटी लेके आता हूँ कि उनकी क्या नीड है जो फिर वही एग्जैक्ट नीड लाइक आई डायग्नोज देम देन आई गिव देम एग्जैक्टली व्हाट दे नीड. You give your services. Yes, Thank exactly. you so much. No, It welcome. was pleasure meeting No, you. thanks for It was a having very me. short time, but I try to understand more of you because you know you're living in Pakistan, and Yes. it's a good thing that we are exchanging people around and people are Absolutely. working in Pakistan without a fear. Yeah, And absolutely. there are no security No, concerns. there's a lot of opportunities, lot of Yeah. opportunities. Pakistan is a land of opportunities, no Yes, doubt about it. Thank you so much. My हमारे pleasure. साथ Thanks for मौजूद है having me. अब्युला मशूद अताबातले, नाइजीरिया से इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान में मुकीम है, पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी है उनकी और वो लोगों को अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं और टिकटॉक पे आपने उनकी वीडियोस देखी हैं जो कि बहुत वायरल हैं. तो व्यूअर्स, आज का शो कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे सोशल पेजेस पे जाएं और जाके ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं. तो व्यूअर्स, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ. अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.